नाज़िया बतूल रज़ा उस वक्त सूरज जैसे सरों पर मौजूद था। हर तरफ आग बरस रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे और घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठे थे। ऐसे में लोड शेडिंग होना किसी अजाब से कम नहीं था। जिन लोगों के घरों में जनरेटर और यूपीएस जैसी सहूलत मौजूद होती थी वो सुकून में थे, और वो बेचारे जो इस नेमत से महरूम थे गर्मी की शिद्दत की वजह से बिलबिला रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। काम वाली मासी नज़ीरा सफाई कर रही थी। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और शौहर ऑफिस जा चुके थे, इसलिए उस वक्त मैं घर में अकेली ही होती थी। बाजी कुछ सुना आपने? मैं बिरयानी के चावल चूल्हे पर रख रही थी, तभी मुझे अपने पुश्त पर नज़ीरा की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक के पलटी। क्या बताओगी तुम? तो पता चलेगा ना। और मुड़कर चावल में नमक डालने लगी। वो जी, आपके सामने वाली फ्लैट में जो एक औरत शिफ्ट हुई है ना, उसने फिर बात अधूरी छोड़कर तजस्सुस को हवा दी। हाँ जानती हूँ, फिर क्या हुआ उसे? मैं यूं ही मसरूफ़ अंदाज में गोया हुई। मुझे उसकी बातों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस उसका दिल रखने को सुन लेती थी। अरे बाजी, वो पागल औरत है, कुछ अजीब सी है। उसने आंखें फैलाकर फिर से सस्पेंस फैलाया। किसी से बात नहीं करती, ना ही मिलती है। उफ नज़ीरा, एक तो तुम मफरूज़ी बहुत कायम कर लेती हो। अभी बेचारी 2 दिन पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुई है। उसकी किसी से जान पहचान नहीं है। और फिर कुछ लोग होते हैं तन्हाई पसंद, जो ज़्यादा बात करना और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो बेचारी भी बस ऐसी ही होगी। और तुमने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। मैंने उसे ताज्जुब से देखते हुए कहा, और बच्चों के लिए टैंक बनाने लगी। एक तो शदीद गर्मी और फिर नज़ीरा की बातें। उफ नहीं बाजी, मैं अपने पास से नहीं कह रही। वो फरीदा बाजी है ना, जिनके घर में काम करती हूँ, वो भी यही कह रही थी कि ये औरत कुछ अजीब सी है। मैंने आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि आप आपके बिल्कुल सामने रहती है, आपका बच्चों का साथ है, और फिर अक्सर आप घर में अकेली होती हो। उसने फिर से मुझे डराया। उफ नज़ीरा, लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है। चलो ये टैंक पियो। मैंने एक गिलास टैंक उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मेरे हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया और बोली, अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज कहकर मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक नज़र सामने वाले फ्लैट पर डाली। वहाँ मुकम्मल सुकून छाया हुआ था और दरवाज़ा बंद था। मैं सर झटक कर नज़ीरा की बातों पर मुस्कुराती हुई अंदर आकर बिरयानी दम पर रखने लगी। बच्चे बस आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी रायता और सलाद तैयार किया, तभी बच्चे भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, शिज़ा और अयान ने आते ही ज़ोरदार सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, चलो जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके आओ और ये जूस पी लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैंने किचन से होंग लगाई और टेबल पर खाना लगाने लगी। दोनों बच्चे चेंज करके हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ गए थे। अम्मी, ये जो हमारे सामने वाले फ्लैट में आंटी है ना, क्या ये पागल हैं? अयान ने बैठे ही मुझसे सवाल किया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपसे ये किसने कहा बेटा? मैंने उसे बिरयानी की प्लेट थमाई। हमारे फ्लैट के सब बच्चे यही कह रहे थे। उसने जोर देकर कहा कि वो अकेली है रहती हैं। नहीं बेटा, ऐसी किसी को नहीं कहते। वो बेचारी अकेली रहती हैं और अभी तक किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो वो किससे बातचीत करें। मैंने बच्चों की गलतफहमी दूर की। तो अम्मी आप जाएं ना उनके घर, शिज़ा ने मुझे मशवरा दिया। बेचारी अकेली हैं, उनसे बात कर लें। आप शिज़ा की बात
سن کر میرے دل کو لگی۔ ہاں میں جاؤں گی ٹائم نکال کر، بلکہ میں ابھی ایک پلیٹ بریانی دے کر آتی ہوں۔ میں نے تاکیدی نظروں سے بچوں کو دیکھا۔ شزا بولی، جی امی یہ ٹھیک رہے گا، اس طرح آپ کی ان سے جان پہچان ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ وقت گھر میں ہمیشہ اکیلی ہی رہتی ہیں تو ان سے بات چیت کر لیجیے گا۔ 12 سال کی شزا اس وقت مجھے بے حد سمجھدار لگ رہی تھی۔ جی بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی آئی، کہہ کر میں اپنی پلیٹ سرکائی اور کچن میں جا کر ایک بڑی پلیٹ میں بریانی نکالی اور ڈھک کر سر پر دوپٹہ اوڑھتی میں ابھی آئی کہتی سامنے والے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کھڑی ہو کر میں نے کچھ دیر سن گن لینے کی کوشش کی، کیونکہ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا کہ شاید اندر وہی عورت کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے دروازہ ہلکے سے ناک کیا، کوئی آہٹ نہ پا کر دوبارہ ناک کیا۔ ابھی میں انتظار کے بعد پلٹنے ہی والی تھی کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ٹھہر گئی۔ دروازہ کھلا۔ وہ عورت لگ بھگ 40 کے قریب ہوگی، بکھرے بال اور گندا حلیہ۔ مجھے اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، کہیں میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی۔ خیر اب آ ہی گئی تھی تو بات بھی کرنی تھی۔ وہ عورت اب تک فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے آنے کا مقصد جاننا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں اف، لگتا تھا جیسے میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں۔ نظریں چراتے ہوئے میں نے سلام کیا اور بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ میں آپ کے سامنے والے فلیٹ میں ہی رہتی ہوں، سوچا آپ سے مل کر آؤں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے پہلی بار مجھے مسکرا کر دیکھا تو میرے ڈسارس بندے اور جواباً میں بھی مسکرا دی، لیکن فون اب تک اس کے کان سے لگا ہوا تھا جس پر وہ ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آئیے اندر تشریف لائیے۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ عورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ بیچاری اتنی اچھی تو ہے، اتنی با اخلاق، اتنی تمیزدار، اف یہ لوگوں کی سوچ پر۔ میں نے جلدی سے کہا، انہیں نہیں ابھی نہیں، میں پھر کبھی، دراصل ابھی بچے اکیلے ہیں گھر میں بعد میں ضرور آؤں گی، کہہ کر میں واپس پلٹ گئی۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر بچے سوال کرنے لگے، وہ آنٹی کیسی ہیں، آپ ملیں ان سے؟ ہاں بیٹا وہ بہت اچھی ہیں، مجھے اپنے گھر میں بلا رہی تھیں، لیکن ابھی وقت نہیں تھا میرے پاس اس لیے نہیں گئی، پھر کبھی جاؤں گی انشاءاللہ، کہہ کر میں جلدی جلدی ٹیبل سمیٹنے لگی۔ اس بات کے ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ میں کچھ سودا سلف لے کر آ رہی تھی کہ وہ بھی سامنے وہی عورت اپنی دھن میں فون پر بات کرتی مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، کس وقت تک پہنچیں گے آپ لوگ؟ اچھا دیکھیں پچھلی بار کی طرح لیٹ نہ ہو جائیے گا، میں انتظار کروں گی 8 بجے۔ پھر کچھ دیر کی دوسری کی طرف بات سننے کے بعد بولی، اچھا کھانے میں کیا بناؤں؟ بریانی؟ اچھا، اور میٹھے میں کسٹرڈ؟ اوکے اب جلدی آئیے گا۔ ہاں بابا میں ریڈ کلر کا سوٹ ہی پہنوں گی، کہہ کر ہنسنے لگی۔ میں اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے ساری گفتگو بخوبی سن رہی تھی۔ اوکے خدا حافظ، اس نے کہہ کر فون پرس میں رکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے کچھ چونک کر میری طرف دیکھا اور شناسائی کی رمق اس کی آنکھوں میں دوڑ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آج لگ رہا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں آپ کے گھر؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا شرماتے ہوئے بولی، ہاں
وہ دراصل آج میرے منگیتر اپنی امی کے ساتھ میرے گھر آ رہے ہیں شادی کی تاریخ لینے۔ دراصل اگلے مہینے میری شادی ہے، تو اکیلے ہونے کی وجہ سے سب کچھ مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے ذکر پر ہزاروں رنگ اس کے چہرے پر تھے۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر میری کچھ ہیلپ چاہیے ہو تو بلا جھجک کہیے گا، مجھے اچھا لگے گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے واقعی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو بیچاری کی تنہائی تو ختم ہوگی۔ جی جی ضرور، آپ آئیے گا میرے گھر، میں آپ کو ان سے ملواؤں گی۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی، جسے میں نے اخلاقاً قبول کر لیا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے مجھے دوبارہ سے اس کے فون پر بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں مسکراتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے گھر کے کام نپٹائے۔ اتنی دیر میں شوہر صاحب بھی آ گئے۔ میں نے انہیں سب بتا کر جانے کی اجازت چاہی تو انہوں نے بخوشی دے دی۔ 8 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ بچوں اور شوہر صاحب کو کھانا دے کر میں تیار ہوئی، چل دی۔ ایک اچھا سا کاٹن کا سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کرکے میں نے خود کا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر میاں کو خدا حافظ کہتے ہوئے میں باہر نکل آئی۔ سامنے والے فلیٹ کا دروازہ خلاف توقع بند تھا، لیکن اندر سے اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید مہمان آ چکے تھے یا پھر وہ فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچتے ہوئے ہلکے سے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ اس نے حسب وعدہ سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، ساتھ ہی بہت گہرا میک اپ کر رکھا تھا اور وہ بخوشی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تو اس نے لجاتے شرماتے مجھے شکریہ کہا اور اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ مہمان آ گئے ہیں آپ کے؟ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، آپ اندر ڈرائنگ روم میں چلیں، میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں، اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا کر کہا اور مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھی دوسرے کمرے میں ہوں گے۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فلیٹ میں خلاف توقع بہت زیادہ خاموشی تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ کوئی وہاں موجود ہے۔ میں کچھ پوچھتے ہوئے جھجک رہی تھی، بلکہ نیلوفر سر جھکا کر میرے ساتھ والے صوفے پر موجود تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی سے شرما رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ نیلوفر، آپ کے مہمان؟ میں نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میری بات سن کر نیلوفر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، ارے دیکھیے، میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ لوگوں کا تعارف تو کروانا ہی بھول گئی۔ پھر سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ جو سامنے بیٹھی ہے نا، یہ میری ساس ہیں اور یہ عادل ہیں میرے منگیتر۔ وہ تو تعارف کروا کر چپ ہو گئی، لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے والے صوفے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خالی پڑا تھا۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ لگتا تھا جیسے میری قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ ٹیبل پر لوازمات سجے ہوئے تھے۔ میں ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ نیلوفر نے اپنا موبائل، جس پر وہ بات کرتی رہتی تھی، میرے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگی، آپ لوگ باتیں کریں، میں ابھی آئی کولڈ ڈرنک لے کر۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو بے اختیار میری نظریں اس کی موبائل پر پڑیں۔ اف، وہ تو کوئی فون نہیں تھا بلکہ ایک ڈمی موبائل فون تھا۔